महाराष्ट्र की मुख्तलिफ सियासी जमातों और अवामी तंजीमों के कायदीन और दानिश्वर प्रगति भवन में वज़ीर आला व सदर BRS चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए BRS में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के लातूर ज़िले के उदगीर असम्बली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कई अहम कायदीन BRS में शामिल हुए हैं, जिनमें 2009 के इंतखाबात में उदगीर हल्के से NCP उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते हुए मामूली वोटों की अक्सरियत से शिकस्त का सामना करने वाले उम्मीदवार गणवंत राव भी शामिल हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर लातूर लोकसभा हल्के से मुकाबला करते हुए 4 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे। इसके अलावा NCP से ताल्लुक़ रखने वाले रायगढ़ ज़िले के राहुल S सालवे, मह तालुका से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ, रायगढ़ के प्रकाश, रायगढ़ के समाजी कारकुन मुनाफ अमीर और साउथ मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले देवेंद्र सोलंकी, नॉर्थ मुंबई के साबिक़ कारपोरेटर नागार्जुन और दूसरों ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। मणिपुर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान तेलंगाना के अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। इम्फाल में तालीम हासिल करने वाले तेलुगु तलबा को हैदराबाद लाने के लिए खुसूसी तैयारा भी भेजा गया है। DGP ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर में तेलंगाना के शहरियों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस मणिपुर पुलिस के साथ तालमेल कर रही है ताकि इन अफराद की मदद की जा सके। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि कबायलियों की बहबूद के लिए रियासती हुकूमत मसाई कर रही है। यादाद्री ज़िले के तुर्कापल्ली मंडल के माधापुर में मुनक़िदा BRS के इजलास में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कबायलियों को 10% रिजर्वेशन फराहम करने का सहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। तेलंगाना में कई फलाही स्कीमात का आगाज़ किया गया है, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। माधापुर में म्यूजिक स्कूल सिनेमा प्री रिलीज इवेंट में वजीर IT तारक रामाराव ने शिरकत की। सरकर्दा म्यूजिक डायरेक्टर्स इल्लई राजा, दिल राजू और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की। वजीर तारक रामाराव ने इस मौके पर इस फिल्म की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और फिल्म के यूनिट को मुबारकबाद भी पेश की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटक में मजलिस के इंचार्ज कौसर मुहिउद्दीन के साथ हुबली की दरगाह हज़रत सैयद फ़तेह शाह रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी। उन्होंने सलाम पढ़ा। 1780 में इसी दरगाह शरीफ पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने अपनी फ़तेह के लिए हाज़िरी दी थी और दुआ की थी। नीट इम्तिहान में 18 लाख से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे से इस इम्तिहान का आगाज़ हो रहा है। मेडिकल कोर्सेस में दाखिलों के लिए ये इम्तिहान मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये इम्तिहान 13 ज़बानों में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इम्तिहानी मराकज़ के करीब सिक्योरिटी के वसीतर इंतज़ामात किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। इससे इम्तिहान के लिए ड्रेस कोड पर अमल किया जा रहा है। तेलंगाना भर से 70,000 से ज़ायद तलबा इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को जंगी खतूत पर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने सर्च पूल, पंप हाउस, ज़ेर ज़मीन सुरंग, हेड रेगुलेटर, कंट्रोल रूम, मेन केनाल, मिशन भागीरथा केनाल के तामीरी कामों का तफसीली तौर पर आला अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कामों की पेशरफ्त के बारे में भी मालूमात हासिल की और कामों की जल्द तकमील की आला अहदेदारों को हिदायत दी। VAOs ने गन पार्क यादगार शहीदों पर एहतजाज किया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनके मुतालबात के सिलसिले में वो कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, ताहम हुकूमत इस एहतजाज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर रही है। उन्होंने अपने मुतालबात की तायद में नारेबाजी की और मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए यादगार शहीदों को याददाश्त पेश करने की कोशिश की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उनकी तनख्वाहें काफ़ी कम हैं।
نئے نظریات کے ساتھ طلبہ میں اختراعات کو فروغ دینے کے لیے نیشنل سمپوزیم ٹیکنوننس 2023 فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی انجینئرنگ شعبے کی جانب سے یہ سمپوزیم منعقد کیا گیا۔ طلبہ نے کالیشورم پروجیکٹ، لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے نمونے تیار کرتے ہوئے اس سلسلے میں بیداری پیدا کی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سروج پانڈے نے کہا ہے کہ کیرلا اسٹوری صرف کیرلا کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ چھتیس گڑھ کی بھی کہانی ہے۔ انہوں نے اس فلم کا مشاہدہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے چھتیس گڑھ میں اس فلم کو ٹیکس فری کرنے کا وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام کو اس فلم کو دیکھنا چاہیے۔ مادھا پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں محاصرہ کر کے تلاشی مہم انجام دی گئی۔ ڈی سی پی شلپاولی کی قیادت میں مستان نگر اور مادھا پور میں کارڈن سرچ آپریشن کیا گیا۔ پولیس نے غیر قانونی طور پر چلائی جانے والی شراب کی دکان پر دھاوا کیا۔ اسی طرح غیر قانونی گیس کی ریفلنگ کرنے والے شخص کو حراست میں لیتے ہوئے اس کے پاس سے 10 چھوٹے اور 2 بڑے سلنڈر ضبط کر لیے گئے۔ ساتھ ہی پولیس نے راؤڈی شیٹرز کی سرگرمیوں کی تفصیلات بھی حاصل کی۔ آگرہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ یمنا ایکسپریس وے پر اس وقت پیش آیا جب بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس الٹ گئی۔ مقامی افراد نے زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ کومرمبھیم آصف آباد ضلع میں ایک مکان میں گیس سلنڈر پھٹ پڑا۔ ضلع کے متیم پیٹ علاقے میں کل شب یہ واقعہ پیش آیا۔ آگ نے مزید 2 مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی پڑوسی اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل گئے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ بادشاہ چارلس سووم کو سرکاری طور پر برطانیہ کے بادشاہ کا تاج پہنایا گیا۔ اس موقع پر بارش کے دوران ویسٹ منسٹر ابے میں ایک شاندار اور رنگارنگ تقریب ہوئی۔ اس تقریب سے 70 سال پہلے ان کی آن جہانی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کی تاج پوشی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ تقریباً 1000 سال سے چلنے والی روایت کے مطابق مخصوص مذہبی تقریب چارلس کی حلف برداری سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد آرچ بشپ نے مذہبی رسومات ادا کی۔ اس تقریب میں برطانیہ کے پہلے ہندو وزیر اعظم رشی سونک نے بھی حصہ لیا اور مذہبی کلمات ادا کیے۔ اس موقع پر روایت کے مطابق چارلس اور ان کی اہلیہ کمیلا کی علامتی طور پر خدا کے سامنے دوبارہ شادی کروائی گئی اور دونوں نے مل کر خدمت کا عہد کیا۔ جس تخت پر انہیں تاج پہنایا گیا اسے 1937 میں بادشاہ جارج ششم اور ملکہ الزبتھ کی تخت نشینی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے وزراء ہریش راؤ تلاسانی سرینواس یادو نے سدھی پیٹ ضلع میں ویٹرنری کالج کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد یہ چوتھا ویٹرنری کالج ہے جو ضلع سدھی پیٹ میں قائم کیا جا رہا ہے۔ تلاسانی سرینواس یادو نے سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کالجز کے قیام کا مقصد ریاست میں جانوروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق نئے ویٹرنری ڈاکٹروں کو تربیت فراہم کرنا ہے۔ بعد ازاں وزراء نے 9 تشکیل شدہ فشری سوسائٹیوں میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور نئے اندراج شدہ ماہی گیروں میں شناختی کارڈ بھی تقسیم کیے۔ تلاسانی سرینواس یادو نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ KCR تمام پیشوں سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دیہی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ تلاسانی سرینواس یادو کے مطابق حکومت 11,000 کروڑ روپے کی لاگت سے چرواہوں میں بھیڑیں تقسیم کر رہی ہیں۔ تلنگانہ وہ واحد ریاست ہے جہاں ماہی گیروں کی معاشی اور سماجی ترقی کے مقصد سے چھوٹی مچھلیاں مفت ماہی گیروں میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس سنگ بنیاد تقریب میں MP کوتا پربھاکر ریڈی و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ مرکزی وزیر برائے سیاحت و ثقافت جی کشن ریڈی نے آؤٹر رنگ روڈ کو لیز پر دینے میں بے ضابطگیاں پائے جانے کا الزام لگاتے ہوئے لیز کے عمل کی جانچ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی دفتر میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے نہرو آؤٹر رنگ روڈ کو 30 سال کے لیے ایک نجی کمپنی کو لیز پر دینے پر سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا ہے کہ BRS اپنے من پسند لوگوں کو ORR حوالے کرتے ہوئے حکومت کی آمدنی میں کٹوتی کرنا چاہتی ہے۔ مرکزی وزیر نے KCR اور ان کے خاندان پر آؤٹر رنگ روڈ کے نام پر ایک نیا گھوٹالہ کرنے کا الزام لگایا اور
سوال کیا ہے کہ BRS نے جو نجی کاری کی مخالفت کرتی ہے ORR کو لیز پر کیوں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قواعد کے مطابق بڑھتی ہوئی آبادی اور گاڑیوں کی تعداد کے لحاظ سے لیز کی حد کم کی جا سکتی ہے، لیکن حکومت نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ BJP رہنما نے BJP کے تلنگانہ میں برسر اقتدار آنے پر ORR لیز معاہدے کی تحقیقات کروانے کی بات کہی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج 2023 کے اخراجات کی ادائیگی سے متعلق ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ حج 2023 کے عازمین کو اخراجات کی ادائیگی پر مشتمل ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے عازمین جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں 16,344 روپے اضافی رقم ادا کرنی ہوگی۔ منتخب عازمین سے 15 مئی تک رقم کی ادائیگی کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ تمام واجبات ادا نہ کیے جانے پر عازمین کو پرواز میں سوار ہونے کی اجازت حاصل نہیں رہے گی۔ حیدرآباد اور بنگلور امبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہونے والے حجاج اکرام کے اخراجات دیگر مقامات سے روانہ ہونے والے حجاج کے مقابلے کم پائے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے عازمین کو 3,05,173 اور بنگلور کے عازمین کو 3,03,921 روپے رقم ادا کرنی ہوگی۔ حجاج کی روانگی کا عمل ہندوستان بھر میں 21 مئی سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام عازمین حج کے چوتھے تربیتی کیمپ کا جامع مسجد اعظم پورہ میں انعقاد عمل میں آیا۔ محمد سلیم صدر نشین حج کمیٹی کی صدارت میں منعقد کیے گئے اس تربیتی کیمپ میں رکن وقف بورڈ ابوالفتح بندگی پاشا، حج کمیٹی کے AEO عرفان شریف و دیگر نے شرکت کی۔ مناسک حج و عمرہ سمیت زیارت مدینہ منورہ و دیگر سے حجاج کو واقف کروایا گیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے ترجمان و سینئر قائد خلیق الرحمان نے طارق انصاری کو اقلیتی کمیشن کے صدر نشین کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر نشین تلنگانہ اقلیتی کمیشن طارق انصاری نے اپنے دفتر میں اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ BRS کے ترجمان خلیق الرحمان نے کمیشن کے دفتر پہنچ کر طارق انصاری کی شال پوشی کی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ علامازی کمیشن کے 2 اراکین کو بھی انہوں نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ خلیق الرحمان نے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ جا کر تلنگانہ کے وزیر داخلہ سے بھی ملاقات کی اور نئے سیکریٹریٹ میں منتقل ہونے پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے RSS کے حامی جگدیش شیٹر کی تائید میں انتخابی مہم چلانے پر کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ کرناٹک میں 10 مئی کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے صدر مجلس کی جانب سے بھی مجلسی امیدواروں کے حق میں انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ کرناٹک کے ہبلی میں ایک جلسے عام کو مخاطب کرتے ہوئے اویسی نے BJP سے کانگریس میں شامل ہونے والے جگدیش شیٹر کے لیے انتخابی مہم چلانے پر سونیا گاندھی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں سونیا گاندھی سے RSS کے حامی کے لیے مہم چلانے کی توقع نہیں تھی۔ MP حیدرآباد نے کرناٹک میں جیت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی پر نشانہ سادھا اور ان سے شہید مسجد اور درگاہ پر بات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کانگریس کے سیکولرزم پر سوال اٹھایا اور کہا کہ کانگریس آئیڈیالوجی کی لڑائی میں ناکام ہو گئی ہے۔ اویسی نے مزید کہا کہ کانگریس کے پاس سرٹیفکیٹ کی دکان ہے جو BJP سے کانگریس میں شامل ہونے والوں کو دیا جاتا ہے اور انہیں سیکولر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ صدر مجلس نے واضح کیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے مسلسل رونما ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کو تشویش کا باعث بتایا ہے۔ راجیہ سبھا کے سابق رکن غلام نبی آزاد نے اپنے بیان میں کہا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنے کے بعد سے جموں کشمیر میں پتھراؤ اور دہشت گردانہ حملے رک گئے تھے، تاہم حالیہ دہشت گردانہ کے واقعات تشویش کا باعث ہیں۔ آزاد نے کہا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر میں دہشت گردی اور پتھراؤ کے واقعات پر قابو پانے میں کامیاب رہی ہے، تاہم دفعہ 370 کی منسوخی کا فیصلہ ریاست کے لوگوں کے
حق میں نہیں تھا۔ پونچھ اور راجوری میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات پر غلام نبی آزاد نے کہا کہ دہشت گردی سے صرف عام لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی صدر محمد سلیم نے حج عمرہ گروپ آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف تلنگانہ کی جانب سے منعقد عید الفطر عید میلاد تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدر حج عمرہ گروپ آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف تلنگانہ محمد عبدالرزاق قمر کی صدارت میں میڈیا پلس آڈیٹوریم میں عید میلاد تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ حج کمیٹی صدر نشین نے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر حج عمرہ گروپ آرگنائزرز کی جانب سے صدر نشین حج کمیٹی کو انہیں درپیش مسائل سے واقف کروایا گیا۔ بعد ازاں محمد سلیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حج 2023 کے لیے تلنگانہ کے صرف 28 حج گروپ آرگنائزرز کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ عازمین حج کو 5% GST اور 5% TCS ادا کرنا لازمی قرار پایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے امیدوار جنہوں نے GST ادا نہیں کیا تھا ان کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ چیئرمین حج کمیٹی نے غیر منظور شدہ آپریٹرز کے فریب کا شکار نہ ہونے کا حجاج کو مشورہ دیا ہے۔ محمد عبدالرزاق قمر نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے 28 حج گروپ آرگنائزرز کے انتخاب کی تفصیلات بتائی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمہ ٹور آپریٹرز کے ذریعے حج اخراجات 7 تا 9 لاکھ روپے ہوں گے۔ ہر حاجی کو GST اور TCS ادا کرنا لازمی ہوگا۔ حج عمرہ گروپ آرگنائزرز کے صدر نے حج کی ادائیگی کے خواہش مند حضرات سے خواہش کی ہے کہ ایسے حج گروپ آرگنائزرز کے جھانسے میں نہ آئیں جنہیں کوٹا منظور نہیں کیا گیا ہے۔ کم خرچ کے نام پر کی گئی ادائیگی اور ایک سال ضائع نہ کرنے کی بھی عازمین حج سے خواہش کی گئی ہے۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اسٹیفن رویندر اور TSFDC کے مینیجنگ ڈائریکٹر چندر شیکھر ریڈی کے ہاتھوں حیدرآباد میں قائم کردہ پہلے سائیکل پارک کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ شہر کے علاقے کوٹاپور میں بوٹانیکل گارڈن کے سامنے پالا پیتا سائیکلنگ پارک 7 مئی سے عوام کے لیے دستیاب ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ریاست میں قائم کیا گیا پہلا سائیکلنگ پارک ہے۔ سائیکل چلانے کے خواہش مند افراد اس پارک سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد بائی سائیکلنگ کلب کے صدر منوہر نے بتایا کہ اس پارک کو صحت کی برقراری اور آلودگی پر قابو پانے سے متعلق عوام میں بیداری لانے کے لیے دستیاب کروایا گیا ہے۔ پارک میں موجودہ ٹریک پر 500 کے قریب لوگ سائیکل چلا سکتے ہیں۔ داخلہ فیس 50 روپے مقرر کی گئی ہے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے اس ماہ کے اختتام پر منظم کی جانے والی قومی اردو کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے گن فاؤنڈری میں واقع میڈیا پلس آڈیٹوریم میں مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت سینئر صحافی و صدر فیڈریشن ایم اے ماجد نے کی۔ اجلاس میں قومی کانفرنس کے انعقاد کو کامیاب بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا کی جانب سے تجاویزات بھی پیش کی گئی۔ صدر فیڈریشن نے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے قومی کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف تجاویزات بھی پیش کی۔ اضلاع کے صحافیوں کی جانب سے پیش کیے گئے مسائل کی یکسوئی کیے جانے کی بات کہی۔ فیڈریشن کے نائب صدور حبیب علی الجیلانی، مبشر الدین خرم، سید اعجاز احمد خان، ایم اے کے فیصل نے بھی اجلاس کو مخاطب کیا اور تجاویزات پیش کی۔ آرگنائزنگ سیکرٹری محمد امجد علی نے اجلاس کی کارروائی چلائی۔ TUWJF کے جنرل سیکرٹری محمد غوث محی الدین کے علاوہ اضلاع کے ذمہ داران و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز علاقے میں واقع سٹی سینٹر مال انتظامیہ کی لاپرواہی کے نتیجے میں ایک 3 سالہ لڑکی کی انگلیاں کٹ گئی۔ تفصیلات کے مطابق سید مقصود علی کی اہلیہ اپنے بچوں کے ہمراہ سٹی سینٹر مال واقع روڈ نمبر 1 گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ کھیلنے کے دوران سید مقصود علی کی 3 سالہ لڑکی مہوش لبنہ قریب میں رکھی ایک مشین کے قریب چل گئی اور حادثاتی طور پر لڑکی کا ہاتھ مشین میں آ جانے کی وجہ سے اس کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ یشودا اسپتال کے ڈاکٹروں نے لڑکی کی سرجری کی ہے۔ 3 سالہ لڑکی کے والدین نے حادثے کا ذمہ دار سٹی سینٹر مال کے انتظامیہ کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ
प्ले जोन में मुनासिब हिफाजती इकदाम नहीं किए गए और मशीनों को खुला छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। मुतासरा के वालिद ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस समेत हुकूमत से सिटी सेंटर मॉल के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मॉल की जानिब से भी उन्हें होने वाले नुकसान की तलाफी का मुतालबा किया है। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक शॉपिंग सेंटर में फायरिंग के वाक़े में 8 अफराद हलाक और 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक टेक्सास के एलन शहर के एक शॉपिंग सेंटर में हमलावर ने गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई और मुलजिम मारा गया। फायरिंग के सबब 8 अफराद जाँ बहक और कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों समेत नाशों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चश्मदीद गवाहों ने बताया है कि हमलावर अकेला ही था और उसने शॉपिंग सेंटर के बाहर से ही फायरिंग शुरू कर दी थी। टेक्सास के गवर्नर ग्रीग एपेट ने फायरिंग के इस वाक़े को नाकाबिले बयान सानेहा करार दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।